किसी कारोबार की, किसी कंपनी की कोई ब्रांच लेनी हो, किसी रेस्टोरेंट की या किसी गैस स्टेशन की जी, उसका क्या तरीकाकार होता है? देखिए कितने मैं पैसे खुद से यानी कि वो एज अ डाउन पेमेंट देने पड़ते हैं कि जो कनाडा में मौजूद नहीं है वो जी यहाँ पे कोई कंपनी बना के कोई कारोबार खरीद सकते हैं या अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? विजिट वीज़ा पर आकर बंदा यहाँ पे कारोबार कर सकता है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक पंजाब। आज हमारे साथ हैं इरफान बाबा मलिक साहब। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी में बड़े मुतहरक हैं और ये बहुत सारे लोगों को इन्होंने बिज़नेस सेट करवा के दिए हैं। बिज़नेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, किसी ने प्रॉपर्टी ख़रीदनी हो, किसी ने कोई बिज़नेस ब्रांच लेनी हो, कोई गैस स्टेशन बनाना हो, सारे लोग इनसे मशवरा करते हैं और ये उनको सेट करवा के देते हैं। और किसी को लोन वगैरह चाहिए हो तो उसमें भी ये उनकी सारी हेल्प करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और आपके साथ इनका नंबर भी शेयर करेंगे और आपको इनके जो नॉलेज है उससे फ़ायदा उठाने का मौका देंगे। हाँ जी, क्या हाल है इरफान साहब आपका? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल कुर्बान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। पाक पंजाब आप एक आपने शुरू किया है चैनल और मैं विश करता हूँ कि आप कामयाब हों। आपकी बहुत सारी एफर्ट हैं कम्युनिटी के लिए, आप कम्युनिटी को बड़ी सही अंदाज की तरफ लेके जा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि कनाडा में आप जैसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और करने के ख्वाहिशमंद हैं। जी जी। अच्छा जी, पहली बात जो हम आपसे पूछना चाहते हैं वो ये है कि विजिट वीज़ा पर आकर बंदा यहाँ पे कारोबार कर सकता है या नहीं? अच्छा देखिए, ये आपने बड़ा टेक्निकल कुर्बान साहब सवाल पूछा। जो विज़िट वीज़े पे लोग आए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास कनाडा का विज़िट वीज़ा मौजूद है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप मुख्तलिफ़ बिजनेसेस को वॉच करें, मुख्तलिफ़ बिजनेसेस का विज़िट करें, मुख्तलिफ़ बिजनेसेस पे जाएं ताकि आपको पता लगे कि कनाडा में बिज़नेस कैसे होता है। ठीक है जी। इसमें ये ना करें कि सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर पे ही जाना है, इसमें ये ना करें कि सिर्फ पाकिस्तानी स्टोर्स पे ही जाना है, कन्वीनियंस स्टोर पे आप हर किस्म का बिज़नेस देखें। यहाँ बहुत सारे बिज़नेस हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप विज़िट वीज़ा पे खुशकिस्मत हैं कि कनाडा आए हैं। आप बिज़नेसेस को विज़िट करें, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं, आपसे कुर्बान साहब मुलाकात करें, मुझसे मुलाकात करें, गाइडेंस लें और उसके बाद फिर आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से रब्ता करें और उसको फिर पूछें कि जी मैं ये बिज़नेस में इंटरेस्टेड हूँ और वो किस तरह बिज़नेस कर सकते हैं। और ये यानी एक ब्लेसिंग है कि आप विज़िट वीज़ा पे यहाँ आए हुए हैं, यानी कि वो कर सकते हैं बिज़नेस? जी बिल्कुल जायज़ा ले सकते हैं, कर सकते हैं। जहाँ करने को उसको लीगलाइज करना है तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको बिल्कुल दुरुस्त राय दे सकता है कि किस तरह आप कर सकते हैं। जब वो कह देगा कि आप कर सकते हैं, फिर मैं और आप बीच में आते हैं, फिर हम आपको लेटर ऑफ इंटेंट भी दे सकते हैं, आपको बिज़नेस एग्रीमेंट फॉर सेल एंड परचेज़ भी कर सकते हैं, आप वो बिज़नेस जारी भी रख सकते हैं, लेकिन ये उसकी एडवाइस पे आपको काम करना होगा। अच्छा, दूसरा सवाल जो अक्सर लोग करते हैं कि जो कनाडा में मौजूद नहीं है वो यहाँ पे कोई कंपनी बना के कोई कारोबार खरीद सकते हैं या अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जी, कोई ज़मीन, कोई इस तरह का काम कर सकते हैं या क्या ये उनके लिए कोई फ़ायदा मंद हो सकता है? जी बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं कि ये जो सब ये फिर टेक्निकल सवाल फिर इमिग्रेशन लॉयर की तरफ ही जाता है, लेकिन मैं इसका एज ए रियल स्टेट एजेंट और एज ए कम्युनिटी गाइड मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाई करें, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। ओंटारियो गवर्नमेंट की है, अल्बर्टा गवर्नमेंट की है, हर जगह की गवर्नमेंट की है, बहुत सारे सूबों की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 2-3 लाख डॉलर इन्वेस्ट करें कनाडा में तो आपको बिज़नेस एंटरप्रेन्योर वीज़ा या बिज़नेस एंटरप्रेन्योर वीज़े पे आपको एंट्री मिल सकती है। आप बिज़नेस कर सकते हैं, करने के बाद आप उसको 1-2 साल करेंगे तो आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त है, आपने अगर बाहर बैठे सुन रहे हैं पाक पंजाब को, कुर्बान साहब को और मुझे, तो आप हमसे रब्ता करें। हम आपको किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नंबर देंगे, वो जब आपको गाइड करेगा उसके बाद हम आपको बिज़नेस ख़रीदने की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लोग जो बड़े पहले से आए हुए हैं लेकिन उनके पास पैसे भी हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कि हम कारोबार कौन सा करें, उनके लिए क्या मशवरा देंगे आप?
قربان صاحب بڑا دکھتا ہوا سوال آپ نے کیا. میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے نا ایک بزنس کمیونٹی کے طور پہ آئے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی پاکستانی کینیڈین ہے، میں بھی پاکستانی کینیڈین ہوں. وطن عزیز کے جو حالات ہیں اس پہ دل دکھتا ہے. ہماری لابی نہیں ہے. لابی کس طرح بنتی ہے کہ جب پاکستانی کمیونٹی کے زیادہ سے زیادہ بزنس ہوں گے تو پھر لابی ہماری بنے گی. ٹھیک ہے جی. اور نوکریاں کرنے سے لابی نہیں بنتی سر. نوکریاں تو آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں. آپ ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں بلکہ ہمارے رب کا بھی یہ حکم ہے کہ دینے والے بنیں. اور دے آپ اس کو کر سکتے ہیں جب آپ یہاں بزنس کریں. اب بزنس جو پرانے لوگ آئے ہوئے ہیں کیوں ہمت نہیں کرتے بزنس کرنے کی؟ صرف گروسری، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ صرف گروسری کا بزنس نہیں ہے، صرف ریسٹورنٹ کا بزنس نہیں ہے. یہاں بہت سارے لوگ ہمارے ٹیکنیکل آتے ہیں، مینوفیکچرنگ کے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں. کار انڈسٹری کے تقریباً ایک کار میں کم از کم 1.5-2 لاکھ 3 لاکھ پرزے لگے ہوتے ہیں، جن میں چھوٹے سے پیج سے لے کے انجن تک ہوتا ہے. وہ سب پرائیویٹ بنتے ہیں. تو بہت سارے اس طرح کے بزنسز ہیں جو کر سکتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ پاک پنجاب کو میں پھر کہوں گا، قربان صاحب کو، کہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ بزنس کس طرح کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ ان کو بہترین مشورہ دے سکتے جی بالکل مشورہ دیں گے اور اس طرف لے کے بھی جائیں گے. اچھا، کسی کاروبار کی، کسی کمپنی کی کوئی برانچ لینی ہو، کسی ریسٹورنٹ کی یا کسی گیس اسٹیشن کی، جی اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کتنے پیسے خود سے یعنی کہ وہ ایز اے ڈاؤن پیمنٹ دینے پڑتے ہیں؟ اور دیکھیں جب آپ بینک کے اگر آپ نے صرف کاروبار خریدنا اور آپ کے پاس 1 ملین 2 ملین 3 ملین ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ڈاؤن کی آپ بات کر رہے ہیں تو ڈاؤن آپ کو جو ہے وہ کم از کم آپ کو بینک کو بعض کیس میں 30%، بعض کیس میں 40% آپ کو ورتھ اپنی شو کرنی پڑتی ہے. آپ کے پاس گھر ہے کہ نہیں ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پچھلے 6 مہینے سے کتنے پیسے ہیں، آپ پہلے کو بزنس کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں آپ کو شو کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک رول یاد رکھیے کہ پیسوں کو بزنس کے بیچ میں مت لائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس بہت کم رقم بھی ہے نا تو پھر بھی مشورہ ضرور کریں. مستقبل کے لیے مشورہ کریں. 1-2 سال بعد ہو سکتا ہے آپ کے پاس کہیں سے رقم آئے اور کام کر سکیں. ہماری قربان صاحب، آپ بھی کمیونٹی میں بہت گھومتے ہیں، میں بھی گھومتا ہوں. یہ لوگ جو ہمت ہار جاتے ہیں نا کہ یار ساڑھے کو پیسہ نہیں ہے تو اسی کاروبار کنج کریے. بالکل میں نے ایسے بھی پاکستانی دیکھے ہیں اپنی کمیونٹی، مجھے بڑا فخر ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جنہوں نے ہوٹل میں بیرے سے لائف شروع کی، جنہوں نے آ کے چوکیداری سے سیکیورٹی گارڈ سے شروع کی، آج ان کے پاس مینوفیکچرنگ یونٹ ہیں، آج ان کی بڑی بڑی کمپنی ہیں. تو پہلا سٹیپ کہیں سے تو اٹھانا ہے نا. اور بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پنجابی میں ایک روایت ہوتی ہے کہ یہ دادا امب دا درخت لاندہ ہے نا تو پوتا کھاتا ہے. تو آپ اپنی فکر نہ کریں، آپ اپنے پوتوں کی فکر کریں کہ آپ جب آپ ایک بزنس شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ پوتے تک جاتے جاتے اتنا بڑا بزنس ہو جائے کہ لوگ. ویسے ایک گیس اسٹیشن اندازاً کتنے میں مل جاتا ہے؟ سر جی اگر گیس اسٹیشن آپ کو جی ٹی اے اور یہاں ٹورنٹو کو یا مسیساگا کے ارد گرد 100 کلومیٹر کے ایریے میں اگر آپ کو چاہیے تو آپ 2-3 ملین کی بات کریں. 2-3 ملین. اچھا، اگر آپ نے باہر جانا ہے 100 کلومیٹر سے اوپر جانا ہے پھر آپ کو 500,000 میں بھی مل سکتا ہے، پھر آپ کو 3 لاکھ میں بھی مل سکتا ہے، پھر آپ کو 2 لاکھ میں بھی مل سکتا ہے. اور لوگ جاتے ہیں، وہ ہماری جو ساؤتھ ایشین پنجابی کمیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں سردار کمیونٹی، آپ کسی بھی سنسان جنگل میں سڑک پہ چلے جائیں آپ کو گیس اسٹیشن نظر آئے گا تو پتہ لگے گا وہ ہمارے کسی سردار بھائی کے، اس کی فیملی پنجابی کا فیملی بھی رہ رہی ہے، کاروبار بھی کر رہے ہیں، بچے اسکول بھی جا رہے ہیں. یعنی کہ شہر سے جتنا دور ہوگا اتنا رینٹ اتنا زیادہ اچھا ہوگا اور کم ہو جائے گی اور آپ کا بزنس بھی چلے گا. یہ مسئلہ آپ نے بڑا سوشل مسئلہ اٹھایا، اس پہ میں چند سیکنڈ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ہم سارے جو مسیساگا میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے تھون کلپ میں اکٹھے ہو گئے، سارے ٹورنٹو میں اکٹھے ہو گئے، برامپٹن میں اکٹھے ہو گئے، تو یہاں تو بزنس نہیں ہے بھائی، یہاں تو نوکریاں بھی نہیں ہیں. وہ سارے ہم اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی جو ہے نا برائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں. بجائے یہ ہونے کے ہم باہر جائیں، 200 کلومیٹر جائیں، آرام سے سکون سے کاروبار کریں، کم پیسوں میں کریں. ایسے ہی ہے. اچھا، کوئی ایسے بزنس، کوئی 2-4 ایسے بزنس جو 500,000 یا 1 ملین کے اندر جی بہت سارے بزنس ہیں جی. میں اس کا تھوڑا سا بتائیں بھی نا تاکہ اندازہ ہو جس کے پاس 500,000 ہے یا 1 ملین ہے
کہ وہ کون سا بزنس کر سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو قربان صاحب یہ ہے کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کو اس بزنس کا تجربہ ہونا چاہیے. میں اکثر یہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ وہ یعنی کہ ہماری ویڈیو سے بھی تو لوگوں کو فائدہ ہونا، اگر ہر دفعہ یہ کہہ دیں گے نا کہ آپ ہمارے پاس آئیں تب بتائیں گے تو پھر وہ کہیں گے پھر ہم وہاں بجا کے بات کریں گے ویڈیو کیا کہ دیکھ رہے ہیں. نہیں بالکل ضرور، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بزنسز بہت سارے ہیں پاکستانی کمیونٹی میں کے اندر بھی 2-3 فرینچائزی، 2-3 ایسے بزنس بتا دینا جو ½ ملین یا 1 ملین میں ہو سکتے. پیراڈائز چکن، اچھا 3.5-4 لاکھ کا ہے. ایک کراچی کڑھائی ریسٹورنٹس ہیں، اچھا وہ بھی تقریباً 4-4.5 لاکھ کے ہیں. پھر ایک میڈ سپا ہے، میڈ سپا بھی پاکستانی اون کرتا ہے، وہ بھی اپنی مختلف شہروں میں فرینچائز. میڈ سپا یہ ہوتا ہے کہ ہیئر کٹنگ سلونز اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی دیتے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا جو تھوڑے بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی ایسی تلاش میں ہو جیسے کوئی ریسٹورنٹ. کوئی ریسٹورنٹ میں نے پچھلے دنوں میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ کوئی فون کمپنی ہے، وہ یعنی کہ وہ ریپیئرنگ کے برانچز وغیرہ، ریپیئرنگ برانچز بھی ہیں جی. وہ بھی یعنی کہ آپ یو نیم اٹ. اگر آپ، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بزنس بھی کرنا ہے تو آپ نیم اٹ. فون کی اگر آپ نے دکان کھولنی ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس لوگ موجود ہیں جو آپ کو نہ صرف فون کی دکان کھول کے دیں گے بلکہ آپ کو پورا گائیڈ کریں گے، ایسیسریز دیں گے، فون دیں گے، کام سکھائیں گے. اچھا جو آپ نے بتایا کراچی کڑھائی بتایا، ایک تو کراچی کڑھائی کی ہے. اچھا یہ کراچی کڑھائی اگر 3 لاکھ تک ہے تو وہ کتنے پیسے ان کو ڈپازٹ دینا ہوگا اور وہ کیسے؟ سر جی وہ آپ کو پورا لون ارینج کرنا ہوگا اس کا، وہ بھی کریں گے آپ کی ہیلپ. لیکن آپ کو وہی بات ہے، وہ کتنے پیسے کم از کم ڈپازٹ کے طور پہ جو 30-40% آپ کی ورتھ ہونی چاہیے. 40%، یعنی کہ 3 لاکھ کا اگر بزنس ہے تو اس کا 40% ہونا ہے. ہاں جی. اچھا اب چونکہ بار بار بزنس لون کی بات کر رہے ہیں نا، میں اس میں یہ کہوں گا کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی بزنس لون کے بارے میں. بزنس لون کا ایک مسکنسیپشن ہے، وہ میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں پاک پنجاب کے اور آپ کے ریفرنس سے. بزنس لون کیش نہیں ہوتا سر. ٹھیک ہو گیا کہ آپ کوئی بینک آپ کو بہت سارے لون ہیں، مطلب میں نے ارینج کیا گورنمنٹ کے 250,000 کا گارنٹیڈ لون ہے جس کی 25% گارنٹی ہوتی ہے. اس کے بعد اور بھی بہت سارے بینک، BDC کے لون ہیں، دوسرے کمرشل بینکوں کے لون ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ساری لوننگ جو ہوتی ہے یہ لیز ہولڈ آئٹمس پہ ہوتی ہے. لیز ہولڈ آئٹم کیا ہوتے ہیں قربان صاحب؟ کہ آپ ایک ریسٹورنٹ خرید رہے ہیں یا آپ کے پاس آلریڈی ریسٹورنٹ ہے. اچھا آپ کہتے ہیں جی میں نے اس کی رینوویشن پہ اتنا پیسہ لگانا ہے، میں نے اس کی مشینری خریدنی ہے، میں نے اس کا ہوڈ لگانا ہے، میں نے اس کی کرسیاں خریدنی ہیں، فرائر خریدنے ہیں، ڈرائرز خریدنے ہیں، بہت ساری مشینری خریدنی ہے. تو بینک اس ساری آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو لون دیتا ہے. اس کے لیے لازمی آپ کو کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. اور میرے جو پارٹنر ہیں وہ چارٹرڈ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہیں. تو وہ لون کے بارے میں اگر آپ کو انفارمیشن لینی ہے تو بالکل لون کے بارے میں آپ کو تمام انفارمیشن دی جا سکتی ہے. لیکن جب آپ نے بینک جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ورتھ شو کرنی ہے کہ جی آپ کے پاس گھر ہے، آپ کی اسٹرینتھ ہے، پچھلے 6 مہینے میں آپ کے فائنینسز کتنے ہیں، آپ کے پاس کم از کم 30% ہے. پھر لون کا آپ کا لون اپروو ہو سکتا ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ویزا پہ بھی آپ نے بتا دیا کہ کاروبار کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو دوسری کسی اور کنٹری میں بیٹھ کے یہاں پہ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید سکتے ہیں، لیکن ان کو فل پیمنٹ کرنا ہوگی. فل پیمنٹ کرنی ہوگی. اور ویزا جو یہاں کا لگے گا یا نہیں لگے گا وہ امیگریشن لائر ہی بتائے گا. وہ لائر ہی بتائے گا. جی جی. کیونکہ گورنمنٹ کی فیڈرل گورنمنٹ. جی انفارمیشن کے لیے جی عرفان بابا سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا نام ہے عرفان بابا ملک. ان کا نمبر میں اسکرین پہ وہ ڈسپلے کر دوں گا. بڑی مہربانی. تو ان کی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ ان کو کال کر سکتے ہیں اور کسی مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ان کو ڈائریکٹ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں.